Assalamualaikum viewers, how are you? As you know, I'm discussing stress, and that is the episode number five, stress five. तो जो लोग पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं जो है स्ट्रेस की जो कोपिंग टेक्निक्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली जो है वो बयान करता आ रहा हूँ। ए से लेकर जो है वो आई तक मैंने अब तक डिस्कस किया है, आपसे शेयर किए हैं अपनी मालूमात, अपने एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स। तो आज जो है वो हम बात करेंगे इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। आई के बाद जे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ई से शुरू होने वाली कोपिंग टेक्निक को डिस्कस करते हुए कहा था एक्सरसाइज। तो जे अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द सेम कि जे जॉगिंग। तो जब आप जॉगिंग करते हैं और अगर हो सके तो रनिंग, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो हाथ और पाँव की मूवमेंट होती है, तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को सबसाइड करती है और आपके हैप्पी हार्मोन्स सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गई, उनका लेवल जो है वो बढ़ाती है। और जो जैसा मैंने आई सेड अर्लियर के जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, कोर्टिजोल है और एड्रेनलिन है, उसको सबसाइड करती है। जब भी आप स्ट्रेस फील करें किसी भी वजह से, वजूहात मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस की हैं, तो फिर आप बाहर जा सकते हैं, किसी पार्क का रुख कर लें, अगर मुमकिन हो तो साहिल समंदर, तो या और कोई ऐसा नेचुरल सीनरी हो, अच्छा लैंडस्केप हो, अच्छी लोकेशन हो, तो वहाँ आप जा सकते हैं। वो अगर वहाँ आप वॉक ना भी करें तब भी एक अच्छा जो इन्वायरमेंट है, नेचर डज सूथ, और जो सूथिंग अफेक्ट रखती है, तो वैसे भी नेचर जो है हमारे लिए जो है हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन एज आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निक विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम विद द लेटर ऑफ जे, जॉगिंग। तो जॉगिंग कीजिए ऐसी जगह पर, तो उससे आपका जो है स्ट्रेस लेवल जो है ना वो कम होगा। एक और बात जे से शुरू होती है, यानी एक और कॉपिंग टेक्निक जो जे से शुरू होती है, उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे मज़ीद। वो ये है कि ज्वाइन एनी सोशल ग्रुप। सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि जो ह्यूमंस के लिए कहा जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो सोशलाइजेशन इज़ अ मस्ट। तो आप जो है कोई भी सोशल ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें ह्यूमन वेलफेयर के हवाले से, सोशल वेलफेयर का काम होता हो, तो ये काम करके आपको जो खुशी मिलेगी वो आपके स्ट्रेस को कम करेगी। एक बात, दूसरी बात है कि वहाँ आप जो लोगों के साथ इंटरेक्शन आप करेंगे और उनके सपोर्ट आपको मिलेगी, सपोर्टिंग पीपल आपको अपने इर्द गिर्द मिलेंगे, तो उससे भी आपका जो है स्ट्रेस को मैनेज करने में आपके लिए आसानी होगी। इसमें मज़ीद ये कि जब आप ऐसे लोगों की कंपनी ज्वाइन करेंगे जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपके साथ सिंसियर हैं, जो आपको पसंद करते हैं, तो आप उनसे इंटरेक्शन के दौरान अगर गुफ्तगू ना भी करें तो सिर्फ ये बताने के लिए कितना इफ़ेक्टिव है ऐसे लोगों की कंपनी। तो अगर आप सिर्फ उनके चेहरों को ही देखेंगे जिसमें एक वेलकमिंग स्माइल है आपके लिए, उनकी आंखों में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, तो वो सिर्फ देखना ही, उस चीज़ को रियलाइज़ करना ही, उस चीज़ को महसूस करना ही जो है वो आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाएगा, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेगा। चाहे कि आप उनसे मज़ीद गुफ्तगू करें और उनके साथ हँसे बोलें और एक क्वालिटी टाइम उनके साथ गुजारें, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टेक्निक होगी, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है इसका असर होगा। और आप अगर एक क्रॉनिक एंजाइटी पेशेंट हैं, या आपको जो कांस्टेंट स्ट्रेस का इशू है, तो वो उसमें ये जो ज्वाइनिंग ऑफ सपोर्टिंग पीपल हु आर लविंग एंड केयरिंग फॉर यू, तो वो उनकी कंपनी आपको जो है इसको मैनेज करने में मददगार साबित होगी, और फौरी रिलीफ भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट भी आप देखेंगे।
تو آئی جے اب آپ ہم بات کرتے ہیں اسی کوپنگ ٹیکنیک کو آگے بڑھاتے ہوئے کے پر بات کرتے ہیں. تو کے میں یہ ہے کہ میں کہنا چاہوں گا کہ یو ہیو ٹو بی کائنڈ انف فار یور سیلف اینڈ ٹوورڈ ادرس. تو آپ مہربان جسے آپ ٹیکنیکلی اسپیکنگ سیلف کمپیشن، تو خود اپنے لیے مہربان ہوں اور دوسرے لوگوں پر بھی مہربان ہوں. کیونکہ دیکھیے اگر آپ خود پر مہربان نہیں ہوں گے تو بھی آپ کا اسٹریس لیول ہمیشہ بڑھتا رہے گا. اس لیے کہ اگر آپ خود کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا کریں گے، ہر وقت آپ خود کو جج کرتے رہیں گے، ہر وقت یہ دیکھتے رہیں گے کہ آپ نے غلط کیا یا صحیح کیا، تو یہ بھی جو ہے اپنے خود اپنے بارے میں بہت زیادہ ججمنٹل ہونا ہے، بہت زیادہ جو ہے کہنا چاہیے کہ ہارش ہونا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یو آر آلسو اے ہیومن. میں اور آپ ایک انسان ہی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی. تو اپنے بارے میں بھی تھوڑا ہمیں کائنڈنیس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کبھی غلطی ہو جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان اپنے آپ کو اصلاح نہ کرے اپنی اور خود کو بہتر نہ بنائے، نہیں، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو وہ شخص جس نے خود اپنے نفس کی اصلاح کی. لیکن ظاہر ہے ہم انسان تو ہیں نا، تو حسب کہنا چاہیے کہ خواہش اگر ہم میں تبدیلی نہیں آ رہی، یا ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جس بھی درجے میں ہو، جب کبھی ہو، تو اس بارے میں بہت زیادہ اس کو اتنا زیادہ مطلب اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. مارجن اپنے آپ کو بھی دینا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا مجھ سے نہ ہو. تو یہ ایک رویہ سیلف کمپیشن کا اپنے بارے میں ہمیں اختیار کرنا ہوگا کہ جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہو گئیں یا اس وقت بھی ہو رہی ہیں یا آئندہ بھی ہو سکتی ہیں، اٹس اوکے، وی آر ہیومن، ٹو ایئر از ہیومن، مشہور مقولہ ہے. تو اپنے آپ، اپنے ٹوورڈ یور سیلف یو ہیو ٹو بی کائنڈ انف اینڈ ٹوورڈ ادرس ایز ویل. تو دوسروں کے لیے بھی مہربان بنیں. دیکھیں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ مسلم ہیں، یقیناً اکثریت مسلم میری آڈینس کی مسلم ہے، آئی ایم پراؤڈلی اے مسلم ایز ویل. تو ہمیں اللہ پاک نے اپنے کلام میں جو اپنے پیغمبر کی طرف وحی کی، سورہ فرقان کی ابتدا جو ہوتی ہے اس میں آتا ہے کہ وعباد الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن. اللہ پاک چاہتے تو یہاں ابتدا اپنے 99 جو نام مشہور ہیں، اور بھی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ناموں میں سے کوئی ایک نام استعمال فرما سکتا تھا کہ وعباد القہار، وعباد السمیع، عباد البصیر. لیکن آپ دیکھیں اللہ پاک نے رحمان سے ابتدا کی، وعباد الرحمن. اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ اشارہ ہے اس میں اس طرف کہ جو میرے بندے ہوں گے، یا میرے بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، لیکن بندہ تو وہی ہے اللہ کا، جسے خود اللہ میں اپنا بندہ قرار دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، بندگان خاص ہیں، ان کی خصوصیت جو ہے بہت ساری سوروں میں اللہ پاک نے بیان کی، لیکن اس میں جو ان خصوصیات میں پہلی چیز جو اللہ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وعباد الرحمن، وہ مہربان ہے میری طرح سے، جیسے میں رحمان ہوں. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اس میں رحمان جو ہے وہ اگر عربی گرامر سے اگر آپ واقف ہوں تو اس میں جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے غالباً. تو اس میں جو ہے غائب درجہ مراد ہے، ایکسٹریملی ہی از کائنڈ، انتہائی مہربان ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ عباد الرحمن، تو اس میں یہی اشارہ ہے کہ جو میرے بندگان خاص ہیں ان کی بنیادی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود پر بھی مہربان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تو خدا کی مخلوق میں شامل ہے نا، اور اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان پر بھی مہربان ہوتے ہیں. آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعہ سناتے ہیں. اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا رویہ، ان کی کلام، سب کچھ جو ہے وہ ایک پیغمبر کے اسٹیٹس کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے اور فالو کرنے کے لائق ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک مجمع ہے، اکٹھا ہوا ہے، اور ایک عورت، آپ جب قریب گئے تو معلوم کیا کیا قصہ ہے، تو پتہ چلا کہ ایک زانیہ عورت ہے جس نے زنا کیا ہے، تو اس کو سنسار کرنے کی تیاری ہو رہی. اب ظاہر ہے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے تو یہ ایکسپیکٹ کیا ہوگا کہ اللہ کا پیغمبر ہے، سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے،
تو غالباً یہ مطالبہ کریں گے کہ بھائی رک جائیے، سب سے پہلا پتھر میں ماروں گا. ہونا تو جو عام طور پہ جو توقع تھی لوگوں کی یا رہی ہوگی وہ یقین یہی ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیا فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کم و بیش مفہوم ہے اس کا، کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کوئی گناہ نہ کیا ہو. جس نے خود کوئی گناہ نہ کیا ہو، یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو معطل نہیں کر رہے تھے، لیکن بتانا ہی چاہتے تھے کہ ہم بہت جری ہیں سزائیں دینے پر، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. بہت زیادہ ججمنٹل ہیں، بہت جلدی ہم اس پر تیار ہو جاتے ہیں کہ مارو پکڑو جلا دو. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم خود اپنے اوپر بھی مہربان ہوں، دوسروں پر بھی مہربان ہوں، اپنے لیے بھی مہربانی کا رویہ اور دوسروں کے لیے بھی نرمی کا رویہ اختیار کریں. جو اصلاح انسان کی خود اپنی اور دوسروں کی محبت کے ساتھ ہو سکتی ہے، وہ ملاؤں کی طرح وعظ نصیحت کرنے سے نہیں ہو سکتی. فقیر جو ہوتے ہیں، اللہ والے، اہل دل، اہل اللہ، وہ شفقت اور محبت سے اصلاح کرتے ہیں. ہندو آتا ہے اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، سکھ آتا ہے اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، خدا کو نہ ماننے والا آتا ہے اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، گناہگار کو بھی پیار کرتے ہیں، خطا کار کو بھی جو ہے وہ شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب وہ ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے جو ہے وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا دھتکار رہی ہے اور فقیر جو ہے وہ پیار کر رہا ہے، ایک عزت دے رہا ہے، ایک مان دے رہا ہے، ایک ایکسیپٹنس دے رہا ہے، اون کر رہا ہے، تو انہیں بھی شرم آتی ہے، وہ بھی پھر اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو طریقہ جو ہے بہرحال یہی ہے، یہی رہے گا، یہ پیغمبروں کا وصف. تو جناب بات ہو رہی تھی کہ کے کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہے کائنڈنس، ٹھیک ہے نا، آئی جے کے ایل پہ آ جائیے. تو اسی سیکوینس کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ایل پہ آ جائیے. تو لسن ٹو سودنگ میوزک. تو کوئی میوزک سنیے، موسیقی سنیے جو جو مطلب ہے کہ آپ کو سود کرے، آپ کو ریلیکس کرے. اب یہاں اس الجھن میں مطلب گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں کہ اسلام میں تو موسیقی حرام ہے اور یہ کیسے ممکن ہے. یہاں میری مراد اس طرح کی بے ہنگم اور شور شرابے والی موسیقی مراد نہیں. میرے مراد ہے کوئی ایک انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بانسری کی آواز ہے، کوئی دف کی آواز ہے، کوئی اور ایسا ایک سنگل انسٹرومنٹ ہمارے صوفیہ کرام میں رائج رہا ہے. وہ ایک سنگل شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ یکتارا استعمال فرمایا کرتے تھے. مولانا روم کے آپ اگر کبھی وزٹ کریں تو ان کے یہاں جو ہے وہ اس طرح کے سنگل اسٹرنگ والے آلات آپ کو نظر آئیں گے. تو اس طرح، یا اگر آپ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں تو اس طرح کی کسی رخصت پر عمل نہیں کرنا چاہتے، سو کے تو آپ مطلب وہ نیچر کی آواز سنیے. جو پانی بہت ساری آپ کو نیٹ پر اویلیبل ہے، گوگل جب آپ سرو کریں گے تو اس طرح کی چیزیں ملیں گی کہ جہاں ایک جھرنا بہہ رہا ہے اس کی آواز، بارش برس رہی ہے اس کی آواز، جنگل کے اندر جو مختلف پرندے چہچہا رہے ہیں اس کی آواز، وہ آپ سنیں. تو آپ کو جو بھی نیچرل وائسز ہیں نا، ان کے اندر یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہیل کرتی ہیں، تو وہ آپ کو سکون بخشیں گی. اور آل ابو، ان سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ایز اے مسلم جو ہے، اور یہ بات صرف تھیریٹیکلی نہیں، بائی ایکسپیرینس یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن سنیے. قرآن سننے میں یہ کلام میں الہی ہے. باقی جتنے کلام ہیں مخلوق کے کلام، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو ہماری روح کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے. ہماری روح بھی عالم ارواح سے آئی ہوئی ہے، بھی غیب عالم ارواح کی سے جو ہے غیب یعنی کہ سے ہم پر اس کے انوارات برستے ہیں. خود ہماری روح بھی اسی عالم کی ہے، اس عالم کی نہیں. تو ایک مناسبت ہے ہماری روح کو کلام الہی کے ساتھ، جو کہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ہم اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات اور صفات کا ہی تو ریفلیکشن ہے. میرے چینل کا نام بھی دا ریفلیکشن اسی لیے ہے کہ I have got his reflection in me. تو میں اللہ کی ذات و صفات کا ریفلیکشن ہوں. تو اس میں ایک سنیے، آپ اس قرآن سنیے. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے، آپ کی سنت ملتی ہے. ابو موسیٰ اشعری کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ قرآن سناؤ، تو حیران ہو کہ یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہو، آپ کو کیا سناؤں؟ تو آپ نے کہا نہیں سنائیے. تو بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں قرآن سنا اور چشمان مبارک سے جو ہے آنسو روا ہو گئے. فرمایا کہ بس. تو یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، آپ قرآن سنیے. جو قراء حضرات عرب کے ہیں جو زیادہ قرآن کے ساتھ کشتی نہیں لڑتے، کھینچا تانی نہیں کرتے، ایک روانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ بڑے پیار سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ ایک جھرنا ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے. تو وہ اللہ کے انوارات کا جھرنا جو ہے آبشار جب آپ کی روح پر گرے گا، اگر آپ توجہ اور محبت سے سنیں گے تو آپ کی روح کو سیراب کرے گا، پرسکون کرے گا. قلب اور روح جو ہے وہ ایک سکون کی حالت میں آ جائے گی. تو جناب آج ہم نے کوپنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے آپ سے مزید بات کی کہ ہاؤ ٹو مینیج دا اسٹریس، اور اس میں 3 الفابیٹکلی میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں. تو اس میں آج ہم نے 3 الفابیٹس مزید، یعنی 3 الفابیٹس کی مدد سے مزید کوپنگ ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا، جے، کے اور ایل. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سیکوینس کو، الفابیٹک سیکوینس جو ہماری ہے اس کو مکمل کریں گے زیڈ یا زی تک. تو یہ ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے مجھے فیڈ بیک دیں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کس حد تک میں اپنی باتوں کمیونیکیٹ کر پایا ہوں. تو ایز یوزول سر عارف از ہیئر to lead toward the destination of mental hygiene and personal excellence. تو پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.